माशाअल्लाह कुर्सी पर तशरीफ फरमा है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ रफीक सलीम साहब जो हमारी दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह अफ्ताबाद में मगरिब के बाद प्रोग्राम करके यहाँ पर पहुँचे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो बयान फरमाते हैं, तमाम अहबाब करीब करीब होकर बैठे हैं और दिल जमी के साथ इनका बयान सुने। जज़ाकुमुल्लाह खैर व ये लगा, ये भी लगा, पीछे से लगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिना क़दीमन व हदीसा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व ख़ातमिर रुसुल मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ितनतुर रजुलि फ़ी अहलिही व मालिही युकफ़्फ़िरुहा सियामु वस्सदक़तु वस्सलात अल अम्रु बिल मारूफ़ि वन नही अनिल मुनकर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात व तस्बीहात अल्लाह खालिक कुल कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए, जिसने हम सब को पैदा फरमाया, जिसकी नेमतें ला तुअद वला तुहसा हैं। दरूद सलाम फ़ातिमा के बाबा, आमना के लाल, मक्का के दुर्र यतीम, मदीना के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें ज़लालत के अंधेरों से निकाल कर हिदायत के रास्ते की तरफ गामज़न फरमाया। मुख्तसर हम्द व सना के बाद अकाबिर उलमाए कराम मौजूद हैं। मोहतरम खुसूसी खिताब होना है शेख अब्दुर्रहमान अत्हर हाफिज़हुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस भाई के इल्म में, अमल में और उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। मुदीर जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया, मोहतरम काबिल फ़ख्र साथी मोहतरम अहसन सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह मत्तान अल्लाह बितूल हयातिही मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, इनकी दीनी जुहूद को कबूल फ़रमाए। मुझसे पहले, तुलबा से पहले हमारे साथी अज़ीम रफ़ीक सैयद अशरफ कुरैशी हाफिज़हुल्लाह खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जुहूद को भी कबूल फ़रमाए। इतने शयूख़ की मौजूदगी में मुझ जैसे तालिबुल इल्म का बयान करना बनता तो नहीं, हुक्म है और अल अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह से दुआ फ़रमाए अल्लाह ताला हमें उख़रवी ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। दावत व तबलीग के हवाले से चंद बातें करूँगा कि दावत के फ़वाइद क्या हैं, ये मिशन कितना अज़ीम मिशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे खैर से भर दिया और जो इस मिशन से मुँह फेर लेते हैं, इस मिशन को तर्क कर लेते हैं, अल्लाह उन्हें ज़लील कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतें सलब कर लेते हैं और अज़ाब उन पर मुसल्लत कर देते हैं। फ़वाइद तो कई हैं, अमर बिल मारूफ़ के, दावत के, और कई घंटे दरकार हैं उसके फ़वाइद बयान करने के लिए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، نیکیوں کا حکم دینے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے، اور برائی سے روکنے سے برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ امت عظیم امت ہے کہ اللہ نے اس کو بہترین امت قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس امت کو خیر امت کیوں کہا؟ سب سے بڑی وجہ اللہ نے یوں بیان کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ارے تم بہترین امت ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ اس امت پر کوئی دو سینگ نہیں لگے، اس امت کا تر امتیاز یہ ہے کہ اس نے نبیوں والا کام کرنا ہے، اس نے انبیاء کے مشن کو اپنانا ہے۔ فاطمہ کے بابا آخری نبی ہیں، کائنات تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہوگا۔ ڈنکے کی چوٹ پر اس دجال کا انکار کرنا یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ امت آخری امت ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ تو انبیاء والا کام کس نے کرنا تھا؟ اس امت نے کرنا تھا، اس امت کے ہر فرد نے کرنا تھا، اس امت کی عورت نے کرنا تھا، اس امت کے مرد نے کرنا تھا، اس امت کے بوڑھوں نے کرنا تھا، اس امت کے جوانوں نے کرنا تھا۔ اس بنیاد پہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اور یہ ذمہ داری خالی علماء کی نہیں، یہ ذمہ داری خالی مدرسے سے فارغ لوگوں کی نہیں کہ فارغ التحصیل ہو گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، یہ ذمہ داری ان کی نہیں، یہ ذمہ داری آپ سب لوگوں کی ہے، ہر فرد کی ہے، ہر مرد اور عورت کی ہے، یہ ذمہ داری اجتماعی فریضہ ہے۔ اللہ نے یوں ذکر کیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس امت کا مرد، اس امت کی عورت ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے نمونہ ہونی چاہیے۔ مومن مرد کے لیے، مومن خاتون مومنہ خاتون کے لیے ایک مجسمہ ہونی چاہیے، ایک آئینہ ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اس بنیاد پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کام کرنے والے عظیم لوگ ہیں۔ کہیں اللہ یوں ذکر فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک لشکر ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ خیر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ خیر کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ خیر کیا ہے؟ دین اسلام کی سربلندی۔ آگے ذکر کیا اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اہل کتاب کی ایک گروہ کی تعریف کی، اس کی خوبی کیا تھی، اس کی تعریف کیوں کی؟ کہ وہ خیر کا کام کرتی تھی، وہ اچھائیوں کا حکم دیتی تھی، وہ برائیوں سے روکتی تھی، وہ دعوت کا کام کرتی تھی، وہ تبلیغ کے مشن کو اپنائے ہوئے تھی۔ اللہ نے یوں ذکر کیا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، سجدے کرتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، وہ اچھائیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ کیا تعریف کی کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ کون؟ یہ اہل کتاب کا گروہ۔ تعریف کیوں کی؟ کہ اس نے اس دعوت والے کام کو، اس امر بالمعروف والے کام کو اپنایا ہوا ہے۔ انبیاء آتے کس لیے تھے؟ انبیاء کس بات کی دعوت دیتے تھے؟ انبیاء کا مشن کیا تھا؟
قرآن کھولیے، انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ انبیاء کہتے تھے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، ہم تمہیں دین کا درس دینے آئے ہیں، ہم تمہیں دعوت دینے آئے ہیں، ہم تمہیں جہنم سے بچانے آئے ہیں، ہم تمہیں جنت کا راستہ دکھانے آئے ہیں۔ امام الانبیاء کا ذکر ہوا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پہنچا دیجئے، دعوت دیجئے کس بات کی؟ جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے آپ پر اتارا۔ اور جیسا میں ذکر کر رہا تھا، یہ ذمہ داری ہم نے سمجھا ہے کہ یہ علماء کی ہے، ہم نے سمجھا ہے یہ ذمہ داری مفتیوں کی ہے، یہ ذمہ داری شیخ الحدیث کی ہے، ہم نے سمجھا ہے یہ ذمہ داری مدرسے والوں کی ہے، یہ ذمہ داری دین والوں کی ہے، ہم نے سمجھا ہے یہ ذمہ داری مسجد والوں کی ہے۔ اللہ کی قسم نہیں، فاطمہ کے بابا کا فرمان ہے، بلغوا انی ولو آیا، میری ایک حدیث کسی کو یاد ہو، ایک آیت کسی کو یاد ہو، ایک سبق کسی کو یاد ہو، ایک درس کسی کو یاد ہو، وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، ہزاروں صحابہ اکرام موجود ہیں، فاطمہ کے بابا کا خطاب ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں فلیبلغ الشاہد، جو موجود ہیں، جو میری بات کو سن رہے ہیں، آنے والی امت تک، قیامت تک کے لوگوں تک میرا درس پہنچا دینا، میری تبلیغ پہنچا دینا، میرا پیغام پہنچا دینا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ واحفظوہن وابلغوہن من ورائکم، میری حدیثوں کو یاد کرو، میرے دین کے احکام کو یاد کرو، حفظ کرو، اور حفظ کرنے کے بعد وَأَبْلِغُوهُنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ، قیامت تک آنے والے لوگوں تک اسے پہنچا دو، دنیا تک اسے پہنچا دو۔ یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ اچھائیوں کا حکم دینا۔ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کس راستے کا لوگوں نے انتخاب کیا ہے؟ لوگ بے دین ہو رہے ہیں، لوگ داہریہ ہو رہے ہیں، لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کی کتاب سے دور ہو رہے ہیں، لوگ فحاشی کو، عریانی کو، لوگ بے غیرتی کو، بے حیائی کو لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ارے لوگ بے نمازی ہو رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بے نمازیوں کو نمازی بنانا، مشرکین کو موحد بنانا، بدعتیوں کو سنت پہ لانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، امت کی عورت کی ذمہ داری ہے، امت کے مرد کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ شکراً، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور جب تک جواب نہیں دیں گے ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ ہم نے کیا کیا؟ لوگ مسجدوں کو نہیں آتے۔ دیکھیے یہ پروگرام کتنا عظیم پروگرام، اشتہار شائع ہوتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے، ماہانہ پروگرام ہے، اور کرنگی کتنا بڑا علاقہ ہے، اور یہ لوگ اللہ کے بندے، دین کی تڑپ ختم ہو گئی، لوگوں کو قرآن سننے کی تڑپ ختم ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا میں آتا، اپنے رشتہ دار کو لاتا، اپنے بھائی کو لاتا، اپنے علاقے والے کو لاتا، آؤ آؤ مسجد کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ۔ شیخ عبد الرحمن کا خطاب ہے، ہم نے سننا ہے، فلاں شیخ کو سننا ہے، فلاں عالم کو سننا ہے، ہم نے مستفید ہونا ہے، ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، فکر نہیں ہے۔ جہاں اگر کوئی فاحش ہوتا، کوئی ادکار ہوتا، کوئی فنکار ہوتا، کوئی بے حیا ہوتا، کوئی گانے والا ہوتا، اللہ کی قسم پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا گھر، اللہ کے دین کی دعوت، شریعت کی دعوت، پیغمبر کا بیان، پیغمبر کا دین لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو تڑپ تک نہیں ہے۔ گھر بیٹھے ہیں، سپیکر پہ آواز آ رہی ہے، اور مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، موت کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کس پر آ جائے، کس کیفیت پر آئے، کس حالت میں آئے، ہم کوئی نہیں جانتے۔ ارے کیسے کھڑے ہوں گے، کس منہ سے کھڑے ہوں گے، اللہ کا سامنا کیسے کریں گے، قبر کا سامنا کیسے کریں گے؟ دعوت کا کام انبیاء کا کام تھا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔
ہر نبی آیا کھڑا ہوا، لوگوں کو دعوت دی، اچھائیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا۔ میرے اندر یہ ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ میرے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہوتا؟ آمنہ کے لال کھڑے ہیں، راتوں کو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، روتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن تو کھولیے، سورہ کہف تو کھولیے، اللہ کو تسلی دینی پڑی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، اے پیغمبر اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو؟ اپنے آپ کو غمزدہ کیوں کرتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی آنکھوں سے آنسو کیوں نکالتے ہو؟ اتنی فکر کہ سجدہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے لگتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ قیام کرتے ہیں اتنا لمبا کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں میں پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، تمہیں میں کھینچ رہا ہوں، تمہاری گردنوں سے پکڑ رہا ہوں، تمہارے جسموں سے پکڑ رہا ہوں، اور کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ جنت میں داخل کر رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں۔ مجھے فکر ہے میرا بھائی بے نمازی ہے، میرے گھر میں بے نمازی ہیں، بے دین ہیں، شریعت سے دور ہیں، مجھے فکر ہے